बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मैंने कल भी ये बात की थी और आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिठाई ना खाना, मिठाई हजम नहीं होगी। पहले फैसला पढ़ लेना फिर मिठाई खाना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो शॉर्ट ऑर्डर आया उसको कुछ लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह से जब सुना तो उन्होंने मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने ये तौफीक गवारा नहीं की कि वो तफसीली फैसला पढ़ लेते। तफसीली फैसले में क्या लिखा हुआ है देखिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तहरीक इंसाफ तक का सफ़र बहुत मुश्किल है और ये जो सफ़र है ये कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो तहरीक इंसाफ में छलांग लगाना चाहती हैं उनको पहले अदालत का फैसला पढ़ लेना चाहिए ताकि उनकी जो है ना ज़हनी तौर पर उनको समझ आ जाए कि फैसले में लिखा गया है, या उनके दिलो दिमाग से वो वहम या वो वसवसा निकल जाए जो उनके दिलो दिमाग में अभी तक बसा हुआ है। असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 13 रुकनी फुल कोर्ट ने फैसला दिया है। देखें, ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसकी जो मैंने कुछ चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करनी है। ये केस जो है वो एपेलेट फॉरम का था, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब पेशावर हाई कोर्ट का वो जो आया था ऑर्डर आया था मखसूस सीटें मिलने वाला, जो एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अपील आई तो सबसे पहले जो है वो स्टे ऑर्डर जारी हुआ। सबसे पहले स्टे ऑर्डर जारी हुआ। अच्छा, अब ये जो स्टे ऑर्डर जारी हुआ उस स्टे ऑर्डर के बाद वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलनी है, ठीक है। वो ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें कहा गया कि हुक्मरान जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी है। अब इनको पता था कि इनके पल्ले तो कुछ नहीं है। ये गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन्होंने कहा कि जी बनाए फुल कोर्ट। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बना दिया। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दाद पेश करें कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाकर उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कहते थे कि जी इससे पहले बात करते थे कि बेंच फिक्सिंग होती है, और कुछ लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे थे, उनके किरदार के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उनके फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उन लोगों के मुंह बंद हो गए। वो जो इमरान खान नामी रियासत पाकिस्तान का लाडला, जिसको रियासत पाकिस्तान का लाडला बनाकर जनरल बाजवा लेकर आए थे, तो वो जो इमरान खान साहब थे वो तो अब तक कह रहे थे कि जी मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, मेरे साथ तो चीफ जस्टिस ने बड़ी ज्यादती की, मेरे केसेस में बैठ जाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ने बेंच फिक्सिंग करनी होती ना या आपके खिलाफ फैसला सुनाना होता तो वो एक ही दिन में सुना देते सर। वो बंदयाल तो थे नहीं, वो साकिब निसार तो थे नहीं, वो गुलजार तो थे नहीं, वो आसिफ सईद खोसा तो थे नहीं कि वो बेंच फिक्सिंग करते या वो आपके हक में कसीदे पढ़ते या आपके हक में फैसला सुना देते। उन्होंने आइन और कानून को सामने रखते हुए मेरिट के ऊपर फैसला जारी किया। उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का और कानून का बोलबाला किया। चीफ जस्टिस ने अदलिया की इज्जत और वकार में इजाफा किया, फुल कोर्ट बनाकर मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए और उनके मुंह को टेपे लग गई। अब वही लोग बैठ के बड़ी तारीफें कर रहे हैं और मैं तो हैरान हूं कि इनकी जो वकला की कानूनी टीम है, लीगल टीम है तहरीक इंसाफ की, तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो बैठकर अभी तक ये कह रही थी कि जी हमें तो इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि बैरिस्टर अली जफर, एसएम जफर के साहिबजादे, पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान एसएम जफर, जिनका वकालत के अंदर बहुत बड़ा नाम है, बहुत वसी नाम था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुस्लिम लीग काफ के साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी रही, बैरिस्टर अली जफर के वालिद एसएम जफर की। तो बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो टीवी पर आकर कह रहे हैं, नेशनल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि हम तो हैरान हो गए हैं, सरप्राइजिंगली हमारे तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि हमारे हक में ये फैसला आना, और ये फैसला तो समझ से बालातर है। तो सर वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि फैसला हमारे हक में आ रहा है। हालांकि अली जफर एक पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं और वकालत के अंदर उनका एक बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन तहरीक इंसाफ में गए तो वो ज़ाहिर बात है फिर पार्टी फेवरिज्म तो होगी ना। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब इससे पहले क्या नाम हुआ करता था, लेकिन अब उनका क्या नाम है ये आपको भी पता है। तो इसी तरह जी अब कुछ चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हुकूमत में से गलती क्या हुई है, हुकूमत से जो गलतियाँ हुई हैं ना वो हुकूमत को ले डूबी हैं। एक, जब वज़ीर कानून ने
اعلان کر دیا نیشنل میڈیا کے سامنے آ کر، اور وہ ٹی وی کے اوپر ٹریگرز چلنا شروع ہو گئے کہ جی وزیر قانون تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں سنی اتحاد کو نہیں ملیں گی، عمران خان صاحب فارغ ہیں، ان کی پارٹی انتخابی نشان کے اوپر نہیں لڑی، ان کی کوئی پارلیمنٹری پارٹی پریزنس نہیں ہے۔ اور پھر جو ایک بلنڈر تو یہ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، میرے بڑے قابل احترام ہیں، ویسے تو وہ نیشنل میڈیا کے اوپر آ کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے اوپر اب لوگوں کو اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جب آپ ایک ایسا راز میڈیا کے سامنے رکھیں گے تو وہ سر سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ تو سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو غلطی یہ ہوئی، فیصلہ آنے سے پہلے آپ نے پہلے ہی رائے اخذ کر دی کہ جی یہ ہوگا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ جی ہم ججز کے حوالے سے ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آئین میں کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور ججز کی عمر ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ دوسری غلطی، دوسرا بلنڈر یہ تھا۔ اس کے اوپر جی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب یہ بات کر دی تو میرا خیال ہے شاید شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ان کو چاہیے تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بلاتے، بٹھا کر ان سے بات کرتے کہ آپ کے پاس لا منسٹری ہے، آپ کے پاس قانون کی وزارت ہے، تو قانون کی وزارت ایک اتنی سیزنیبل پوسٹ ہے آپ کے پاس، آپ کس طرح اتنا امیچور سٹیٹمنٹ ٹی وی پر آ کر دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نیشنل میڈیا پر آ کر پہلے ہی اپنی رائے اخذ کر رہے ہیں، رائے قائم کر دی آپ نے، اس پر فیصلہ آپ نے خود سنا دیا۔ تو وہ ججز کے درمیان بہت سی باتیں ہوتی ہیں سر، یہ تو نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ میں ایک جج جو ہے وہ دو ججز کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کی حمایت کرے گا۔ ہر جج جو ہے اس کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اس نے فیصلے کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ریٹن کرنا ہے، اس نے رائٹ کرنا ہے۔ تو ہر جج کا ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس سے پہلے ایک رائے قائم کر دی اور اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا سوچ رہے ہیں، اور اس حوالے سے سوچ بچار ہو رہی ہے۔ یہ ڈان نیوز کی خبر بھی ہے۔ اب ڈان نیوز تو پاکستان کا ایک بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے اور بہت بڑا ایک جو ہے وہ میڈیا چینل ہے، اس میں ہمارے کئی دوست بھی کام کرتے ہیں۔ تو ڈان نیوز کے اندر جب آپ نے یہ بات، ڈان نیوز کے اوپر جب یہ خبر آئی، میں نے جب ڈان نیوز کا وہ انگلش نیوز پیپر اٹھا کر دیکھا، اس کی سرخی لگی ہوئی تھی، اس کی سرخی لگی ہوئی تھی، مطلب ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی۔ ہیڈ لائن آپ کو عام الفاظ میں سرخی اس لیے کہا کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تو ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ جی وزیر قانون کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن ہوگی، اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ آپ نے جب پہلے ہی رائے قائم کر دی، جب آپ نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، تو اٹ مینس کہ وہ تو آپ کی رائے قائم ہو گئی۔ اب اس کے اوپر جی واویلا ہو گیا، اس کے اوپر واویلا کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس دوران اس کا بڑا بیڈ امپریشن پڑا، اور وہ ججز کے درمیان تو پھر آپ کو پتا ہے پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو چیف جسٹس نے تو آلریڈی کہہ دیا تھا کہ جی میں ایکسٹینشن کے حوالے سے میں پہلے کلیئر کٹ کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، ناٹ ایٹ آل۔ میں اس کے اوپر صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، چیف جسٹس نے تو کہہ دیا۔ لیکن وزیر قانون نے جب یہ باتیں کی نا تو اس کا بڑا ایک خیر بڑا عجیب سا امپریشن پڑا۔ تو وہ ہونا کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو ججز کے درمیان پھر آپ کو پتہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو جب فیصلہ محفوظ ہوا تو فیصلہ محفوظ ہوتے ہوئے کچھ جو پاکستان کے پرومیننٹ لا ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، ان کے مائنڈ میں ایک بات تھی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، پاکستان کے جو پرومیننٹ لا ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر چیف جسٹس کو 3 سال کی مدت ملازمت مل جائے گی بقول اعظم نذیر تارڑ اور ان کی حکومت کے، وزیر قانون اور ان کی حکومت کے، تو پھر ہم لوگ تو فارغ ہو جائیں گے۔ نہ میں چیف جسٹس بن سکتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب کو پتا تھا، نہ عائشہ ملک صاحبہ بن سکتی ہیں، نہ شاہد وحید صاحب بن سکتے ہیں۔ منیب اختر آئی تھنک کو 5-6 مہینے کے لیے بننا تھا انہوں نے، وہ بھی بہت مشکل تھا۔ تو یہ جب ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی نا تو ادھر سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ ریورس ہوا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، اس پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت اور ایک اور جج تھے ان کا میں نام بھول گیا ہوں، جسٹس محمد علی مظہر۔ اب یہ جو 4 ججز تھے نا، یہ 4 ججز نے 5 کے ساتھ جانا تھا، وہ 5 تھے 9 اور ادھر سے 4 ججز تو آلریڈی مخالف تھے نا، عائشہ ملک صاحبہ، شاہد وحید صاحب، منیب اختر صاحب اور ایک اور جج تھے ان کا میں نام بھول گیا ہوں، ایک اور جج تھے یار اس میں، خیر یہ 4 ججز تو مخالف تھے، ٹھیک ہے۔
اب 9-4 کا جو فیصلہ آنا تھا نا وہ 5-8 کے تناسب سے آیا اور اکثریت ادھر ہو گئی. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وزیر قانون کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا, یہ باتیں نیشنل میڈیا پر نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ 2/3 میجورٹی چاہتے تھے, آپ 2 اکثریت چاہتے تھے, تو آپ آئین میں ترمیم تب بھی کر سکتے تھے نا جب آپ کے حق میں فیصلہ آتا. مسئلہ تو ابھی بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ سینٹ کی جو کل 11 نشستوں کے اوپر کے پی کے میں الیکشن ہونا ہے, ان 11 میں سے آپ 6 سے 7 پیپلز پارٹی یا نون لیگ, 2 یا اکا دکا کوئی ایک نون لیگ کو مل جائے, یا 6-7 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی, تو وہ سینٹ میں ایک بل لائیں گے, سینٹ سے وہ قومی اسمبلی میں جائے گا, قومی اسمبلی سے وہ بل بن جائے گا, جب اس کی منظوری ہو جائے گی تو آلریڈی وہ بل پاس ہو جائے گا. مسئلہ تو ابھی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ مسئلہ ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی. اب وہ اہم قانون سازیاں نہیں ہو سکیں گی جو ہونی تھی. پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا, ایک آئینی بحران کھڑا ہو گیا, اور جس آئینی بحران نے جنم لیا ہے اب وہ مزید طویل جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ آگے لگ رہا ہے کہ شاید وہ مزید بحران ہوگا, آگے یہ مسائل اور کھڑے ہو سکتے ہیں. تو خیر یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے اپنا موقف سامنے رکھا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں جو ملنے کا سپریم کورٹ کا جو ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی موقف سامنے آ گیا. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کا نام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے, اور یہ لسٹ ویب سائٹ پر موجود ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی, البتہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درست قرار نہیں دیا, جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر امتناع دیا گیا. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں تھے, جس کی وجہ سے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت ان سے انتخابی نشان واپس لیا گیا. ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے میں جن 39 اراکین اسمبلی کو پی ٹی آئی کا رکن قومی اسمبلی قرار دیا گیا, انہوں نے کاغذات نامزدگی میں بھی اپنی وابستگی پی ٹی آئی سے ظاہر کی تھی. الیکشن کمیشن سامنے رکھ رہا ہے, جبکہ کسی بھی امیدواران نے جمع نہیں کروایا. اب یہ بھی بتایا گیا کہ جبکہ کسی بھی پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلریشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہے, جو کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کر کے الیکشن کمیشن وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کرے. اچھا, اب یہ بھی لکھا ہے کہ جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا, لہٰذا ریٹرننگ آفیسر کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کرے. الیکشن کمیشن ذرائع نے کہا کہ جن 141 امیدواروں کو آزاد ظاہر کیا گیا, انہوں نے تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ پارٹی کی وابستگی ظاہر کی, اور نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا, لہٰذا ریٹرننگ آفیسر نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اس فیصلے پر ڈٹ گیا ہے جس فیصلے کے خلاف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, اور وہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معطل کیا گیا تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپنے فیصلے پر کھڑے ہیں. اس پر جب ریویو پٹیشن ہونا ہے تو حکومت اور الیکشن کمیشن کا موقف ایک ہی ہونا ہے, اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جانی ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں ملنی. دیکھیں سر, یہ مجھے اس فیصلے پر تحفظات مجھے بھی ہیں, ڈیفینیٹلی یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے, قبول تو کرنا ہے. اب درخواست سنی اتحاد کونسل کی گئی ہے, فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا, یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہو رہا, یہ کسی کو بھی نہیں ہو رہا کہ ایک بھائی درخواست لے کر گئی ہیں, درخواست گزار سنی اتحاد کونسل کی, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا, صاحبزادہ فضل کریم کے صاحبزادے, فیصلہ آباد سے تعلق ہے, وہ آج تک اپنی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکے. بڑے جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ وہ تو اپنی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر رہے تھے, وہ تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے, تو وہ بھی آزاد ڈکلیئر ہوئے. جب یہ سارے سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں, تو جب یہ سنی اتحاد کونسل میں جب شامل ہوئے ہیں, تو پھر یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ریزرو سیٹس کی ڈیمانڈ کر سکتے تھے نا, پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں کر سکتے تھے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ جی پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, ہم نے تو سیاسی جماعت
ماننے سے انکاری نہیں ہوئے. نہ میں انکاری ہوں، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انکاری ہے. تو ان کی بطور پولیٹیکل پارٹی پریزنس بھی تو دیکھیں کہ وہ تو تھی نہیں. نہ انہوں نے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کیا. 63A کے اوپر ایک فیصلہ آیا تھا، پارلیمانی لیڈر وہ لکھ کے نا وہ ایسا سر قوم کو بے وقوف بنایا نا اس فیصلے کے اوپر. آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارٹی چیئرمین رو کے پٹ کے pitsyapa.com کر کے میں بتا گیا ہوں کہ پارٹی چیئرمین لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں کچھ لوگوں کا ڈٹائی کے ساتھ وہ کہنا تھا کہ جی پارلیمانی لیڈر. اچھا، کاف لیگ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا پارلیمانی لیڈر، تو ان کو ہی نہیں پتا تھا. جب سپیکر کی رولنگ کے اوپر، درخواست کے اوپر سماعت ہو رہی تھی، عمر عطاب بندیال 3 رکنی بینچ بنا کر فکسنگ کر رہے تھے، تو سر وہ سب کو پتا تھا وہ فیصلہ کیا آنا ہے. اس وقت روتے پٹتے رہے ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں کہ فل کوڈ بنا دو، نہیں بنایا. اب 63A کے اوپر بھی اسی قسم کا فیصلہ آنا ہے. اس طرح کا نہیں، وہ فیصلہ بڑا تاریخی ہوگا. اللہ کرے کہ فائز صاحب کے دور میں وہ کیس سنا جائے. اگر تو سر سنا گیا نا تو 63A کے اوپر ایسا شاندار فیصلہ آئے گا کہ تاریخ میں صدیوں یاد رکھا جائے گا. جن کے ذہنوں میں یہ پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہے نا، آئین کی کتاب سامنے رکھ کے یہ بات غلط ثابت کر دی جائے گی کہ کہیں پہ پارلیمانی لیڈر نہیں لکھا ہوا. آئین کے اندر پارٹی چیئرمین کا ذکر ہے. تو سر فیصلے یہاں پہ جیسے ہوتے ہیں پھر آپ کو بھی پتہ ہے. میں خیر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ pitsyapa.com جاری ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس نے جنم لے لیا ہے. اب فیصلہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے. پارلیمنٹ اگر اپنا اختیار استعمال کرتی ہے تو اس کا مطلب کہ پارلیمنٹ ڈٹ گئی ہے، حکومت ڈٹ گئی ہے، اور اس کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے. پھر یہی سمجھیں، کیونکہ جو 14 مئی کا الیکشن کا آرڈر تھا وہ بندیال کو اٹھا کے ایسے پھینک دیا گیا تھا. تو یہ فیصلہ جس پر عمل درآمد ہونا ہے، عمل درآمد تو ہو جائے گا، لیکن مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ سنی اتحاد کونسل سے PTI کو نہیں ملیں گی. بعد میں کوئی معجزہ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.